अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। कांग्रेस मिसेस माविया मुराद। हादी ने स्टेज पर आकर हिया को मुखातिब करते हुए कहा, थैंक्स, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। हिया ने हादी को देखकर संजीदगी से कहा, हाँ आना तो था ही, आज विश करने के लिए एक मशवरा दूँ, अगर बुरा ना मानो तो। हादी ने हिया को देखते हुए कहा, मशवरा? इस काबिल हुआ तो ज़रूर मानूंगी। हिया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही हो, जो कुछ भी हुआ इसको भूल जाओ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो खुशी के साथ। हादी ने हिया को मुखलिसाना मशवरा दिया। मशवरे का शुक्रिया, हिया ने बगैर मुस्कुराए हादी से कहा, तुम अभी तक गए नहीं हादी अपने घर, काफ़ी गेस्ट जा चुके हैं, तुम्हें भी अब निकलना चाहिए। माविया ने स्टेज पर आते हुए हादी को कहा और हिया के कंधे के गिर्द अपना हाथ रखकर खड़ा होकर इसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। बस जाने ही वाला था, वैसे भी जिस काम के लिए आया था वो हो गया। हादी ने जाते जाते माविया को सुलझाया, बाहर का रास्ता उस तरफ है। माविया ने उंगली के इशारे से हादी को बताया। या इन दोनों के फेस एक्सप्रेशन देख रही थी, माविया जो कि गुस्सा कंट्रोल कर रहा था और हादी के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी जिसे हिया समझने से कासिर थी। वो चला गया है, अपना हाथ हटाओ। हिया ने अपने कंधे की तरफ इशारा करते हुए माविया को कहा, तो क्या हुआ बेबी, दुनिया तो हमारी तरफ ही देख रही है ना। आज हमारा वलीमा है तो सबके सामने लविंग और हैप्पी कपल की एक्टिंग तो करनी ही है ना। वो मोहब्बत भरी नज़रों से हिया को देखकर इसे कह रहा था। हिया ने एक नज़र स्टेज के नीचे खड़े जैन और हूर को देखा जो अपनी किसी बात पर मुस्कुराते हुए माविया और हिया को ही देख रहे थे। इतनी स्माइल ठीक है? हिया ने बहुत प्यार से मुस्कुरा कर माविया की तरफ देखते हुए पूछा। थोड़ी कम करो, ये तो मेरी जान ले लेगी। माविया प्यार लुटाने वाली नज़रों से इसको देखकर कहने लगा, छुछोरी नज़रों से मुझे देखना बंद करो और मुझसे अब और एक्टिंग नहीं हो रही। हिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, थकी थकी लग रही हो? हिया के चेहरे पर थकन के आसार देखकर अब वो सच में फिक्रमंदी से बोला, इस हैवी ड्रेस और हैवी मेकअप में फुल बेजार हो रही हूँ। हिया ने चिढ़ते ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। तकरीब वैसे भी ख़त्म हो गई थी। वो इसका नरमी से हाथ थाम कर स्टेज से उतरने में इसे मदद देने लगा। रात को जो कुछ भी हुआ इसका सनम को काफ़ी दुख था। माविया सब पर गुस्सा करता था मगर आज तक सनम से तेज़ लहजे में बात तक नहीं की थी। मगर कल रात माविया की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर सनम का दिल काफ़ी ख़राब हुआ और गुस्सा भी इसने हादी के सामने किया था। ये सोचकर सनम और ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास हुआ। कल वो कितनी खुश हो गई थी अचानक हादी के आ जाने से और कितना गिल्ट फील हो रहा था इसे जिस तरह माविया ने हादी से बात की। सुबह के वक्त लॉन में कुर्सी पर बैठी हुई वो यही सोच रही थी जब माविया जॉगिंग करके वापस आया। गुड़िया, यहाँ क्या कर रही हो अकेले बैठकर? माविया के लहजे में या चेहरे पर बात का शायबा तक नहीं था। वो भी दूसरी चेयर पर सनम के पास ही बैठ गया। आंख जल्दी खुल गई थी इसलिए यहाँ आ गई, अकेले ही बैठना है मुझे, अब वैसे भी आपको तो बिजी हो जाना है। शायद कल की तलखी की वजह से ना चाहने के बावजूद सनम ऐसा बोल गई। ये क्या बात कर दी तुमने? अगर तुम्हारा इशारा हया को लेकर है तो एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं हर रिश्ते को बैलेंस में रखकर चलने वाला इंसान हूँ। माना हया मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती है मगर इसका मेरी ज़िंदगी में आने से तुम्हारी और मॉम के इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी। वैसे भी शेरनी ज़रा दूसरे मिजाज की है। संजीदगी से बात करते हुए आखिरी जुमला माविया ने मुस्कुरा कर बोला। सनम भी हंस दी। भाभी को बताऊंगी आपने उनका क्या नाम रखा है, सनम ने हंसते हुए कहा। तो डरता थोड़ी हूँ मैं तुम्हारी भाभी से, माविया ने मुस्कुरा कर अपने ऊपर की पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए कहा। भाई आपको कल रात को गुस्सा किस बात पर आया था? सनम ने माविया का फ्रेश मूड देखकर कल रात के गुस्से का सबब जानने की कोशिश की क्योंकि इसका भाई कंजर्वेटिव माइंड का हरगिज नहीं था। अगर कोई भी मेल कज़न इसे बात करे या फिर वो बात करे तो वो कभी भी माविया ने इसे रोका टोका नहीं था। इसलिए कल रात को वो ये समझने से कासिर थी कि माविया को ऐसी क्या बात बुरी लगी जो इसको गुस्से में मुब्तला कर गई। सनम की बात पर माविया के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई और संजीदगी छा गई। देखो सनम, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता। तुम बहुत मासूम हो, लोगों की पहचान नहीं तुम्हें, इसलिए आइंदा तुम हादी से बात नहीं करोगी, इसने सनम को नरमी से समझाते हुए कहा। मगर भाई, सनम ने कुछ बोलना चाहा। खामोश, नो अगर मगर, मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा, चलो अंदर चलते हैं, सर्दी है।
یہاں پر کافی۔ اس نے صنم کی بات کاٹ کر آواز میں نرمی رکھی مگر انداز وارن کرنے والا تھا۔ معاویہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو صنم بھی بے دلی سے اٹھ گئی۔ وہ صنم کے شولڈر کے گرد ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو حیا ابھی تک گہری نیند میں سو رہی تھی۔ معاویہ نے گلے میں ڈالا ہوا چھوٹا سا ٹاول جسے تھوڑی دیر پہلے اپنے چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کیا تھا، گلے سے اتارا، ٹاول کا گولا بنا کر حیا کے اوپر پھینکا، جس سے وہ ایک دم سے بکھلا کر اٹھی۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ حیا نے اپنے چہرے سے ٹاول ہٹا کر معاویہ کے اوپر پھینکتے ہوئے کہا۔ اب 2% کا انسان تو بےہودہ حرکت ہی کرے گا نہ جانم۔ ویسے تم اسے جگانے کا ایک نیا سٹائل بھی کہہ سکتی ہو، شاید ہاس پسند نہ آیا ہو تمہیں۔ معاویہ نے قدم بڑھا کر بیڈ کے پاس آتے ہوئے کہا، اپنے یہ سٹائل اپنے پاس ہی رکھو اور مجھے جگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجھے اٹھنا ہوگا میں خود ہی اٹھ جاؤں گی۔ یا دوبارہ کمفرٹر منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ معاویہ نے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا اور چہرے کے اوپر جھک کر کل والے انداز میں اس کو گڈ مارننگ کہا۔ جب تک حیا اس کو اپنے ناخن مارتی وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ پیچھے ہٹو جنگلی انسان۔ حیا کا شرم سے اور غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب یہ مت کہنا کہ جگانے کا یہ سٹائل بھی پسند نہیں آیا۔ چلو شاباش اٹھ جاؤ، باہر سب ہمارا ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ معاویہ بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا، مجھے ابھی سونا ہے، میں ناشتہ بعد میں کر لوں گی جب کرنا ہوگا۔ حیا نے ہفت مٹاتے ہوئے دوبارہ لیٹنا چاہا۔ بیبی، نیند تمہیں ایسے آ رہی ہے جیسے پوری رات میں نے تمہیں جگایا ہو، اور واپس بھی ذرا سوچ سمجھ کے لیٹنا، یہ نہ ہو کہ میرا بھی ناشتے کا اور پولیس اسٹیشن جانے کا پروگرام کینسل ہو جائے۔ معاویہ نے اس کو دوبارہ لیٹتا دیکھ کر دھمکی دی اور وارڈروب سے اپنا یونیفارم نکالنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ حیا نے تپ کر پوچھا۔ مطلب تو میں تمہیں سارے سمجھاؤں گا مگر منہ سے بول کر نہیں، اور جس طرح میں سمجھاؤں گا اس طرح تم نے مجھے 2% کا پولیس والا ہی بولنا ہے۔ معاویہ حیا کو دیکھ کر معنی ہیزی سے بولا۔ حیا بیڈ سے اتر کر پیر پٹکتی ہوئی معاویہ کے پاس آئی۔ اس طرح تو تم میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کر رہے معاویہ، میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گی اگر تم نے دوبارہ کوئی چیپ حرکت میرے ساتھ کی۔ حیا نے اس کو دھمکی دی تو معاویہ نے حیا کی کمر کے گرد ہاتھ باندھ کر اسے خود سے قریب کیا۔ جب تمہارا اپنے آپ کو شوٹ کرنے کا ارادہ ہو تو اپنی پسٹل مجھ سے لے لینا۔ وہ کیا ہے نا، میں تمہارے کلچ سے اسی رات پسٹل نکال لیا تھا، یا پھر سمپل مجھ سے کہہ دینا یہ کام میں زیادہ اچھا کر لوں گا۔ ڈریس چینج کرو فوراً اور باہر چلو، سب ناشتہ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں، تمہیں بھی ہم سب کے ساتھ ٹیبل پر موجود ہونا چاہیے۔ معاویہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور یونیفارم لے کر ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ چھوڑوں گی تو اب میں تمہیں بالکل بھی نہیں، حیا نے لب بھینچتے ہوئے سوچا۔ معاویہ جب یونیفارم پہن کر باہر آیا تو حیا بھی ڈریس چینج کر چکی تھی اور پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کھڑی تھی، جسے دیکھ کر معاویہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی مگر وہ فوراً چھپا گیا۔ چلو، سنجیدگی سے کہتا ہوا خود بھی روم سے نکل گیا۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر آئے جہاں پر ہزر، نائمہ اور صنم پہلے سے ہی موجود تھے۔ تینوں نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو حیا نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وہ کافی نروس ہو رہی تھی۔ کل تو زین اور حور اس کے روم سے نکلنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھے تو اتنا نیا پن کا احساس نہیں ہوا، مگر آج معاویہ کی فیملی میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، آپ کیا لوگی ناشتے میں؟ نعیمہ نے معاویہ کی طرف آملیٹ اور ٹوسٹ بڑھاتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ تھینک یو آنٹی، میں لے لوں گی، حیا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اصلی حالت میں آ جاؤ اپنی۔ ویسے موم، یہ ناشتے میں نہار منہ تازہ ہونٹ کا بڑا سا پیالہ پیتی ہے۔ معاویہ نے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی حیا کو نروس ہوتے دیکھا تو کہا۔ معاویہ؟ نعیمہ نے آنکھوں سے تنبیہ کرتے ہوئے معاویہ کو ٹوکا۔ بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے، اس طرح شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ریلیکس ہو کر ناشتہ کرو، ہزر نے اس کی جھجک دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تم دوسرے دن ہی کہاں چل دیے؟ ابھی نئی شادی ہوئی ہے تمہاری، کچھ دن چھٹی لے لو، حیا کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ، ہزر نے معاویہ کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ ڈیڈ، چھٹی کی تو ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، جو مارکہ طے کرنا تھا وہ تو کر لیا، فی الحال گھمانے پھرانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، حوالات کی سیر کروا سکتا ہوں اگر یہ راضی ہو جائے تو۔ معاویہ کے بولنے کی دیر تھی حیا نے زوردار پاؤں نیچے ٹیبل سے معاویہ کے پاؤں پر مارا، جس پر معاویہ کھانسنے لگا تو صنم نے فوراً اسے پانی دیا۔ ہر وقت فضول نہیں بولا کرو معاویہ، چپ کر کے ناشتہ کرو۔ ہزر بولتا ہوا آفس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ اور صنم بھی گھر سے نکل گئے۔ حیا نعیمہ سے ایک دو باتیں کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیسے ہیں آپ ہادی؟ ہادی نے کال کی تو پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کرتے ہوئے وہ ابھی ابھی یونیورسٹی پہنچی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی بتاؤ؟
مزید کلاس تو نہیں لینی تمہاری اس ڈریگن نے؟ ہادی نے بھی اس کے دوسرے سٹائل میں حیرت دریافت کی۔ بہت افسوس کی بات ہے آپ میرے بھائی کو ڈریگن بول رہے ہیں، صنم نے ناراضگی سے کہا۔ یار اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اب ہم جب اس کے سامنے ملیں گے اس نے منہ سے اسی طرح آگ اگلنی ہے۔ ہادی نے اسے آرام سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کل بھائی کے رویے کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ ہادی وہ بالکل کنزرویٹو مائنڈ کے نہیں ہیں، بس کل ویسے ہی انہیں غصہ آ گیا تھا اس لیے روڈ ہو گئے تھے۔ صنم نے معاویہ کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اپنے بھائی کے رویے کی وضاحت مت دو صنم، میں اس کی نیچر میں اچھی طرح جان گیا ہوں۔ ہادی نے ٹاپک کلوز کرتے ہوئے کہا۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں بھائی کے لیے۔ صنم نہیں چاہتی تھی کہ معاویہ کا امپریشن ہادی کی نظر میں غلط ہو۔ اوکے نہیں غلط سوچ رہا، تمہارے بھائی کے لیے۔ تم یہ بتاؤ اپنے ماما بابا کو تمہارے گھر کب بھیجوں؟ ہادی کام کی بات پر آیا۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے ابھی تو بھائی کی شادی ہوئی ہے، اگر تھوڑا ٹھہر جاتے تو۔ صنم نے تھوڑا ٹائم لینا چاہا تاکہ وہ معاویہ کو منا سکے۔ دیکھو صنم، میں بہت پریکٹیکل بندہ ہوں، یہ ڈیٹنگ فون پر لمبی باتیں مجھے خاص پسند نہیں۔ تو مجھے اچھی لگی، مجھے لگا میں تمہارے ساتھ اپنی لائف اچھی گزار سکتا ہوں، تو تمہیں پرپوز کیا، اور وہ شادی کے لیے کیا تھا، اور جب شادی ہی کرنی ہے تو اس میں بلا وجہ ٹائم لینا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ ہادی نے صنم کو کہا۔ ایک بات پوچھوں صنم تم سے؟ ہادی نے اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ صنم سے خود ہی سوال کیا۔ جی پوچھئے، صنم نے کہا۔ تم میرے ساتھ اپنی شادی والی بات کو لے کر کتنا سیریس ہو؟ ہادی نے صنم سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے ہادی، کیا آپ کو میں ٹائم پاس کرنے والی لڑکی لگتی ہوں؟ صنم نے برا مانتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک سوال کیا ہے اور تم برا مان گئی؟ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جان سکوں تم مجھے اپنی زندگی میں کتنا سیریس لیتی ہو۔ ہادی، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے شخص ہیں جس پر میں نے آنکھ بند کر کے اعتبار کیا ہے اور سچے دل سے پانے کی تمنا کی ہے۔ زندگی میں ہر قدم پر آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ صنم نے ہادی کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے امید کروں گا تم ہمیشہ اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہو۔ یہ کہہ کر ہادی نے فون رکھ دیا۔ صنم اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ ارے بیٹا، اپنے روم میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ یہاں آ کر بیٹھو ہمارے ساتھ۔ نعیمہ نے ساجدہ سے کہہ کر حیا کو روم سے بلوایا تو ہزر نے کہا، جی انکل بس آنے والی تھی، معاویہ کی 2 شرٹس رہ گئی تھی پریس کرنے سے۔ حیا نے مسکرا کر سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، مگر کپڑے تو باہر سے ڈرائی کلین ہوتے ہیں اور پریس ہوتے ہیں، تم کیوں کر رہی تھی اس کے کپڑے پریس؟ نعیمہ نے حیرت سے حیا کو دیکھ کر پوچھا۔ آنٹی مجھے معاویہ صبح ہی بول کر گئے تھے آج سے میں ان کے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کروں۔ حیا نے مسکراتے ہوئے بولا تو نعیمہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ہزر کو دیکھا جس کے ماتھے پر بل نمایاں ہو گئے۔ یہ تم سے معاویہ نے کہا؟ بے وقوف تو نہیں ہے وہ جو 2 دن کی آئی ہوئی بیوی کو اپنے کاموں میں لگا رہا ہے؟ ہزر نے غصے میں نعیمہ کو گھورتے ہوئے کہا، جیسے کہ اس میں نعیمہ کا ہی قصور ہو۔ ارے بیٹا اس نے مذاق کیا ہوگا تمہارے ساتھ، نعیمہ نے حیا کو سمجھانا چاہا۔ نہیں آنٹی، انہوں نے بالکل اسمائل نہیں دی، بہت سیریس ہو کر کہہ رہے تھے میرے کام سے فارغ ہو جاؤ تو ساجدہ کی کچن میں ہیلپ کروانا، جبھی میں نے ان کے کپڑے صبح ہی دھو دیے تھے۔ اچھا آپ مجھے بتا دیں آج رات کے ڈنر کا مینیو، پھر میں ساجدہ کے ساتھ ہیلپ کرواتی ہوں۔ حیا نے سعادت مندی دکھاتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا تمہیں یہ سارے کام کرنے کی، جاؤ اپنے روم میں اور ریسٹ کرو، معاویہ آ جائے تو میرے روم میں بھیجنا۔ ہزر نے حیا کو ریسٹ کرنے کا بولا اور آخر میں نعیمہ کو آرڈر دے کر اپنے روم میں چلا گیا۔ کیسے ہیں ڈیڈ آپ؟ یاد کیا آپ نے؟ معاویہ جیسے ہی گھر آیا نعیمہ نے فوراً اسے ہزر کا میسج دیا، شادی کے 2 دن بعد ہی اتر گیا تمہارے سر سے عاشقی کا بھوت۔ ہزر نے فائل بند کرتے ہوئے معاویہ کی کلاس لی۔ او ڈیڈ آپ ابھی تک صبح کی بات لے کر بیٹھے ہیں؟ ابھی بہت ضروری اسائنمنٹ میرے پاس، اس پر کام ختم ہو جائے تو لے جاؤں گا آپ کی بہو کو کہیں گھمانے۔ معاویہ نے سامنے رکھی ہوئی چیئر پر ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے ہزر کو جواب دیا۔ معاویہ میرے سامنے اداکاری مت کیا کرو، میں نے پہلے ہی بتایا تھا باپ میں ہوں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اگر تم نے حیا سے کوئی بھی الٹے سیدھے کام کروائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، گھر کے ماحول کو اور رشتوں کو بگاڑنے کی اجازت میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ ہزر نے سنجیدہ انداز میں معاویہ سے کہا، کیا الٹے سیدھے کام کروائے میں نے؟ معاویہ کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے ایکٹنگ نہیں کرو، تم نے حیا سے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے کام خود اپنے ہاتھ سے کرے، آج تم نے اسے اپنے کپڑے دھلوائے ہیں اور پریس کروائے ہیں، ان کاموں کے کروانے کے لیے شادی کی تھی تم نے اس سے؟
اگر مجھے پتا ہوتا تمہاری شادی میں ساجدہ کی بیٹی سے کروا دیتا، ہزر نے اس پر مزید بھڑکتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ پلیز، یہ سب آپ کو حیا نے کہا ہے؟ معاویہ نے سیریس انداز اپناتے ہوئے کنفرم کرنا چاہا۔ کیوں، اب کیا کرو گے؟ جا کر اس کے ساتھ لڑو گے، جھگڑو گے یا مارو گے پیٹو گے اسے؟ ہزر نے تیز لہجے میں کہا۔ ڈیڈ پلیز۔ معاویہ کو غصہ تو بہت آیا، حیا کی کارستانی وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ معاویہ میری بات کان کھول کر سن لو، یہ اپنی پولیس گیری پولیس اسٹیشن میں چھوڑ کر آیا کرو، گھر میں انسانوں کی طرح بیہیو کیا کرو، اور اگر تم نے یہاں سے جا کر حیا کو کچھ بھی کہا تو میں لحاظ نہیں کروں گا کہ اب تم شادی شدہ ہو گئے ہو۔ ہزر نے دوبارہ اسے وارن کیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ سمجھ میں آئی تمہیں میری بات کہ نہیں؟ ہزر نے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ جی ڈیڈ، آئندہ میں آگے سے خیال رکھوں گا، معاویہ نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جب سے اس کی شادی کا سلسلہ چلا تھا، اس کے اور ہزر کے درمیان تعلقات اچھے ہو گئے تھے، جس سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو گیا تھا، مگر آج حیا کی وجہ سے ہزر نے معاویہ کی اچھی طرح کلاس لی، وہ اندر سے کھول کر رہ گیا۔ بیبی، مجھ سے پنگا لے کر تم نے آج رات خود ہی اپنی شامت بلائی ہے، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ معاویہ نے ہزر کے روم سے نکلتے ہوئے سوچا۔ کتنی دفعہ کہا ہے شاہ، یہ اپنے آفس کے کام آفس میں چھوڑ کر آیا کرو، بس گھر کو آفس بنا کر بیٹھ جاتے ہو تم۔ حور زین کو کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے بولی۔ یہ ٹھیک ہے سویٹ ہارٹ، تم سارا دن تانیہ اور فضا سے باتیں کرو، سارے ڈرامے دیکھو، اور جہاں میں مصروف ہوں تمہاری شکایت شروع۔ زین لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو میرا حق ہے نا، نہیں تو اور سارا دن کیا کروں؟ حور نے زین کے گلاسز اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا شکوہ نظروں میں رکھتے ہوئے آفس تھوڑے دنوں کے لیے بلال کے حوالے کر دیتا تاکہ ہم دونوں ہنی مون پر چلیں، کیا خیال ہے؟ زین نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر معنی ہیزی سے کہا، جس پر حور اس کو گھور کر رہ گئی۔ شرم کرو شاہ، اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور خود ہنی مون پر جانے کی بات کر رہے ہو۔ حور نے زین کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم مجھے سیریس ہی نہیں لیتی ہو، بڑا سمجھتی ہو۔ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر اس نے حور کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم نہ قسم سے ابھی تک فضول انسان ہو، سدھر جاؤ اب۔ حور نے سر اٹھا کر زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سدھرنے والا سین تو تھوڑا مشکل ہے، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ، حیا سے ہوئی بات آج تمہاری؟ زین نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، دوپہر میں آئی تھی اس کی کال، دل چاہنے لگا دیکھنے کو۔ حور نے ویسے ہی زین کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ چلیں گے یار، ابھی تو وہ نئی شادی ہوئی ہے، گھوم پھر رہے ہوں گے، زین نے حور سے کہا۔ ارے فضا بتا رہی تھی ہادی نے صنم کو پسند کیا ہے، حور کو یاد آیا تو اس نے زین سے کہا۔ ہاں، بلال نے مجھے بتایا تھا، حیا کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد ہادی کا رشتہ لے کر جائے گا ہزر کی طرف، زین نے سوچتے ہوئے بولا۔ اب تم کیا سوچنے لگے؟ حور نے اسے چپ دیکھ کر سوال کیا۔ ویسے ہی سوچ رہا تھا، پہلے ہادی سے حیا کی منگنی ہونا، پھر معاویہ سے حیا کی شادی ہونا، اور اب ہادی سے معاویہ کی بہن کا رشتہ ہونا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے بیچ میں کوئی کڑی مسنگ ہے، زین نے سوچتے ہوئے کہا۔ شاہ تمہاری بات میرے سر پر سے گزر گئی، حور نے نہ سمجھی سے کہا۔ میری بات کو چھوڑو، یہ کافی گرم کر کے لاؤ، باتوں میں ٹھنڈی ہو گئی، زین نے حور کو کافی کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ سب کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئے۔ آنٹی آپ بھی بیٹھ جائیے، کھانا میں سرو کرتی ہوں سب کو، حیا نعیمہ کو کہہ کر خود بھی کھانا سرو کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، جس پر معاویہ نے اس کو آبرو اچکا کر دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا بیٹھو تم، نعیمہ نے حیا کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں آپ کی ہیلپ کروا دیتی ہوں، حیا نے سہمی ہوئی نظروں سے پہلے ہزر کو دیکھا، پھر معاویہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور کھانے کی ڈش اٹھا کر معاویہ کی طرف بڑھائی۔ معاویہ نے اس ڈرامہ کوئین کو داد دینے والی نظروں سے دیکھا۔ حیا بیٹا آ بیٹھو، معاویہ حیا کی پلیٹ میں کھانا نکالو۔ ہزر کے بولنے پر معاویہ چونکا۔ میں کھانا نکال کر دوں اسے؟ معاویہ نے شہادت کی انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہزر سے پوچھا۔ تو تمہاری شان گھٹ رہی ہے اپنی بیوی کو کھانا نکال کر دینے میں، نکالو اس کی پلیٹ میں کھانا۔ ہزر کے بولنے پر معاویہ حیا کی پلیٹ میں چاولوں کا پہاڑ بنانے لگا۔ جب سے ہزر نے معاویہ کی پسند سے اس کی شادی کروائی تھی، تب سے یہ ہوا تھا کہ وہ ہزر کی بات تابع داری سے مان لیتا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانا، بہت انرجی ویسٹ ہونے والی ہے آج تمہاری۔ معاویہ نے حیا کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے ہلکی آواز میں سرگوشی کی۔ معاویہ کی بات پر ایک پل کے لیے حیا کا دل زور سے دھڑکا، مگر پھر خود کو مضبوط بنا کر وہ آرام سے کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب اٹھ کر اپنے روم میں آ گئے۔ حیا جان بوجھ کر وقت لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ چھوٹے نوالے کھا رہی تھی۔ معاویہ وہیں بیٹھا ہوا بڑے سکون سے اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بیبی پانی نہیں پیو گی کیا؟ معاویہ نے پانی سے بڑے ہوئے جگ کا پانی اچانک حیا کے اوپر پھینکا۔ حیا ایک دم بوکھلا کر پیچھے ہوئی، مگر اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔
یہ کیا گھٹیا پن کیا ہے تم نے؟ حیا نے غصے میں گھور کر معاویہ کو دیکھا۔ او یہ تو سارے کپڑے گیلے ہو گئے، جاؤ شابا جلدی سے چینج کرو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ معاویہ فکر مندی سے بولا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی، حیا نے دان پیس کر کہا اور بیڈ روم میں آ کر وارڈروب میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ معاویہ بھی اس کے پیچھے روم میں آیا اور روم کا دروازہ لاک کیا۔ حیا کے قریب آ کر اس نے حیا کے ہاتھ کپڑے چھینے اور بیڈ پر پھینکے۔ اچانک حیا کو قریب کر کے اسے اپنے ایک کندھے پر ڈالا اور اسے واش روم میں لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو معاویہ؟ اتارو مجھے نیچے۔ حیا کے چیخنے کا نوٹس لیے بغیر اسے واش روم میں لے جا کر پانی سے بڑے ٹب میں جو کہ پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا حیا کو ڈالا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ حیا نے ٹب میں سے اٹھتے ہوئے بولا۔ سوا سیر جانم، آج تمہیں اپنی کی ہوئی کارستانی کتنی مہنگی پڑنے والی ہے اس کا تمہیں خود تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ معاویہ کہتا ہوا واش روم سے باہر نکل گیا اور واش روم کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ جب تک حیا پانی کی ٹب سے نکل کر باہر آئی دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ معاویہ دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ حیا کو اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ ایک شرٹ پر بیبی، سامنے دیوار پر دیکھو میری ساری شرٹس لٹکی ہوئی ہیں، جلدی سے ان کو اپنے نازک سے پیارے پیارے ہاتھوں سے فٹافٹ دھو دو، تب تو یہ دروازہ کھل جائے گا، نہیں تو ساری رات واش روم میں انجوائے کرو۔ میں تمہارے ڈیڈ کو سب بتا دوں گی تم کس طرح کا سلوک کر رہے ہو میرے ساتھ کمرے میں۔ حیا نے معاویہ کو دمکانا چاہا۔ جانم، اب یہ بتانے کے لیے تمہیں اس واش روم سے باہر آنا پڑے گا۔ اب ڈیڈ تو رات کو نئی شادی شدہ جوڑے کے بیڈ روم میں انہیں ڈسٹرب کرنے کو آنے سے رہے۔ شاباش، جلدی ہاتھ چلاؤ اور ساری شرٹس دھو اور یاد آیا ڈرائر بھی کر دینا شرٹس کو۔ معاویہ کی بات سن کر حیا کا ہون مزید کھولا۔ میں تمہیں اس کا مزہ ضرور چکھاؤں گی، تم یاد رکھنا، حیا نے تب کر کہا۔ میں سارے مزے چکھنے کے لیے تیار ہوں بیبی، مگر تم باتیں کم کرو اور ہاتھ زیادہ چلاؤ، یہ نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور ساری رات تمہیں گیلے کپڑوں میں واش روم میں ہی بیٹھنا پڑے۔ حیا نے غصے میں معاویہ کی دھلی ہوئی شرٹس پر نظر ڈالی اور صاف ستھری شرٹس کو دوبارہ دھونے لگی۔ شرٹس دھو کر وہ ایسے انہیں نچوڑ رہی تھی جیسے وہ شرٹ کی بجائے معاویہ کی گردن ہو۔ 1 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد جب اس نے ڈرائر آن کیا تو کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو وہ سامنے بیڈ پر لیٹا ہوا دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دانت پیستی ہوئی حیا نے اپنے کپڑے اٹھائے اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ چینج کر کے واپس آئی تو وہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ لو کافی پی لو۔ ایک دفعہ تو حیا کے دل میں آئی کہ یہ کافی کا مگ سارا کا سارا اس کے سر پر انڈیل دے، مگر پھر اپنے انجام کا سوچ کر اس نے ارادہ ترک کیا اور نہ چاہنے کے باوجود اپنی انا کو تھپکی دے کر سلاتے ہوئے چپ کر کے کافی کا مگ تھام لیا۔ 1 گھنٹے سے وہ مسلسل ٹھنڈ میں پانی میں بھیگی ہوئی تھی، اس لیے چپ کر کے صوفے پر بیٹھ کر وہ چھوٹے چھوٹے سپ لیتی رہی۔ معاویہ نے بیڈ پر لیٹنے سے پہلے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ اتاری۔ میرے سامنے سنی لیونی بننے کی ضرورت نہیں ہے، واپس پہنو اسے، حیا نے اس کے شرٹ اتارنے پر طنزیہ انداز میں بولا۔ کیوں میرے سنی لیونی بننے سے تمہارے اندر کا عمران ہاشمی جاگ رہا ہے؟ ہار ماننا معاویہ نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر تمہیں اس طرح کمرے میں بےہودگی مچانی ہے تو بیڈ پر سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا اسے نظریں ملائے بغیر بات کر رہی تھی، بغیر شرٹ کے اس کو دیکھنے میں جھجک فیل ہو رہی تھی اور اس کے فیس ایکسپریشنز دیکھ کر معاویہ محظوظ ہو رہا تھا۔ کیوں بیبی، کنٹرول نہیں ہو رہا خود پر؟ وہ چلتا ہوا حیا کے پاس آیا۔ تم 2 ٹکے کے پولیس والے انتہائی بےہودہ انسان ہو، اپنی طرح کا سوچا ہوا ہے کیا تم نے مجھے؟ اس کی بات پر حیا بری طرح جل گئی۔ اوکے لڑائی بند کرو، بیڈ پر چل کر لیٹو، سونا ہے مجھے، معاویہ نے حیا کے تپے تپے چہرے کو دیکھ کر کہا اور اس کو مزید تپانے کا ارادہ ترک کیا۔ تمہیں سونا ہے تو جا کر سو جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے جب سونا ہوگا میں سو جاؤں گی۔ تھکن کی وجہ سے وہ لیٹنا بھی چاہ رہی تھی مگر وہی انا آڑے آ گئی۔ باقی لڑائی بیڈ پر کر لینا۔ معاویہ اس کو اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ اگر تم نے کوئی بھی بےہودگی کا مظاہرہ کیا، حیا نے اس کو وارننگ دینا چاہی۔ بار بار چابی دینا بند کرو اور سو جاؤ۔ معاویہ نے لائٹ بند کی اور خود بھی بیڈ کے دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ معاویہ جاگنگ کر کے واپس گھر پہنچا، روم میں آیا تو حیا پہلے سے ہی اٹھی ہوئی تھی۔ نئی ڈریس کی جگہ وہی پرانی والی ڈریسنگ جینز اور ٹاپ پہنے ہوئے وہ آئینے کے آگے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ کو اگنور کرتا ہوا وہ وارڈروب کی طرف بڑھا، اس میں سے اینولپ لے کر حیا کے پاس آیا۔ گڈ مارننگ بیبی۔ سر پر کس کرتا ہوا معاویہ آئینے میں اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تمہیں دیکھ کر میری مارننگ کبھی گڈ نہیں ہو سکتی، اور مارننگ صرف منہ سے بولا کرو، یہی تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے۔ حیا نے تیوری پر بل چڑھا کر آئینے میں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ ویسے بھی کل رات والے قصے پر وہ ابھی تک تپی ہوئی تھی،
یہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں تو میں اپنی مارننگ کو گڈ بنانے کے لیے کرتا ہوں جانم، اتنا تو تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا تاکہ بندے کو یہ احساس تو رہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ ماویہ نے آئینے سے ہی حیا کو دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے بولا، اتنی ہی آگ لگی ہوئی ہے تو کہیں اور جا کے منہ مارو۔ حیا جھٹکے سے مڑی اور برش دکھاتے ہوئے اسے کہا اور غصے سے اس کی ناک لال ہونے لگی، اگر مجھے کہیں اور منہ مارنا ہوتا تو تمہیں اپنے بیڈ روم میں لانے کے لیے اتنے جتن کیوں کرتا بھلا؟ ہیئر برش نیچے کر کے ماویہ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچ کر بولا، تم 2 ٹکے کے پولیس والے اپنی لمٹ میں رہو۔ یا اپنی ناک پر سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، یہ 2 ٹکے کا پولیس والا ابھی تک اپنی لمٹ میں ہے، اگر لمٹ کراس کرتا تو یہ تمہاری ناک ہی نہیں تم خود پوری لال پیلی ہو رہی ہوتی۔ ماویہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ حیا نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے اور بغیر اس کا جواب دیے جانے لگی تو ماویہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ لو شام تک فل کر کے دے دینا مجھے۔ ماویہ نے اس کے ہاتھ میں اینولپ پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ حیا نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ تمہارے لیے ایڈمیشن فارم لے کر آیا ہوں بیبی، یقیناً تم آگے پڑھنا چاہو گی۔ ماویہ وارڈروب سے اپنا یونیفارم نکالتے ہوئے بولا، تمہیں کس نے کہا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ حیا نے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، شوہر نے تمہارے CSS کیا ہے، کم از کم تمہارا گریجویٹ ہونا تو بنتا ہے۔ ماویہ ہاتھ میں یونیفارم لیتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولا، تمہارے CSS کا کوئی فائدہ نہیں، میری نظر میں تم 2 ٹکے کے پولیس والے ہو۔ حیا کے کہنے پر ماویہ مسکرایا، ویل مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اتنی ڈفر ہوگی، خیر آگے پڑھنا نہ پڑھنا تمہاری مرضی ہے۔ ماویہ نے اس کے ہاتھ سے فارم لیتے ہوئے دراز میں رکھا اور یونیفارم لے کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہیزر، نائمہ، صنم اور حیا موجود تھے۔ وہ حیا کے برابر والی چیئر پر آ کر بیٹھا۔ بھابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں، آپ میری ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں، پھر ہم دونوں وہاں پر ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ صنم نے حیا سے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، میں غور کروں گی۔ حیا نے صنم کو دیکھ کر جواب دیا اور دوسری سائڈ پر برابر میں بیٹھے ماویہ کو مدد طلب نظروں سے دیکھا، جیسے اس ٹاپک سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہو، مگر ہیزر کے دیکھنے سے پہلے ہی فوراً گلاس میں سے جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ ہاں بیٹا، صنم کا آئیڈیا برا نہیں ہے، اپنی سٹڈی کنٹینیو کرو اور تم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھو گی تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہیزر نے صنم کی بات کی تائید کرتے ہوئے حیا سے کہا، ڈیڈ میرے خیال اس کی ضرورت نہیں ہے، اب شادی کے بعد آگے پڑھنے کی کیا تک بنتی ہے، کون سا اس کو جاب کرنا ہے۔ ماویہ نے اس کے نظروں کا مفہوم سمجھ کر اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی ہیلپ کرنی چاہی۔ انکل ماویہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو آگے پڑھنے کا ارادہ ہے، مگر بابا ماما نے کہا ہے جو ماویہ کہیں گے وہی ماننا ہے ساری زندگی۔ اگر انہیں میرا آگے پڑھنا پسند نہیں ہے تو میں آگے نہیں پڑھوں گی۔ حیا نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے ہیزر کو دیکھ کر کہا، جس پر ماویہ اس کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کتنی خطرناک تھی اس کی شیرنی، بنا پنجوں کے سارے داؤ پیچ سے واقف تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے ماویہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم عام مردوں کی طرح ٹپیکل سوچ کے مالک ہوگے۔ شادی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آگے نہ پڑھے۔ صنم تم حیا کے لیے ایڈمیشن فارم لے کر آ جانا، میں خود جا کر حیا کا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ ہیزر نے دوبارہ ماویہ کی کلاس لیتے ہوئے صنم کو مخاطب کیا۔ جی ڈیڈ۔ صنم نے اپنے بھائی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ تھینک یو سو مچ انکل، آپ سب لوگ اتنے اچھے ہیں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، میں بہت لکی فیل کر رہی ہوں خود کو۔ حیا نے ہیزر کو تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور سب سے نظر بچا کر ماویہ کو دل جلانے والی اسمائل دی اور پھر آنکھ ماری۔ ماویہ اس کی حرکت پر غصے کی بجائے منہ نیچے کر کے مسکرایا۔ بیٹا آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھو، بلکہ تم اس گھر کی ہی فرد ہو، اس لیے جو بھی بات تمہارے دل میں ہو بلا جھجک مجھے یا اپنے انکل کو بول دیا کرو۔ ہمارے لیے جیسی صنم ہے ویسے ہی تم ہو، اور ماویہ آئندہ اس طرح کی بات کر کے مجھے حیا کے سامنے شرمندہ نہیں کروانا۔ نعیمہ نے بھی ماویہ کو شرمندہ کرنا چاہا مگر اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ ماویہ اٹھ کر ہال سے باہر نکلا۔ بھائی، صنم اس کے پیچھے آئی، تمہیں بھی کچھ کہنا باقی رہ گیا؟ ماویہ نے صنم کو دیکھ کر پوچھا تو صنم مسکرا دی اور ماویہ کو حق دیکھ کر آئی لو یو کہا تو ماویہ بھی مسکرا دیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ حیا کی موبائل پر آواز سنتے ہی زین نے سامنے رکھی فائل بند کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں بابا، مگر آپ کو اور مما کو بہت مس کر رہی ہوں۔ ناشتے کے بعد حیا اپنے روم میں آ گئی۔ حور سے بات کرنے کے بعد اس نے زین کو کال ملائی۔ بابا بھی اپنی پرنسس کو بہت مس کر رہے تھے۔ حیا سب ٹھیک ہے نا؟ سب کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ زین اس کی اداسی فیل کر کے پوچھنے لگا۔ سب بہت اچھے ہیں بابا، انکل آنٹی بہت خیال رکھتے ہیں،
सनम भी बहुत अच्छी है, हिया ने सबका बताकर जैन को मुतमईन किया। और माफिया वो कैसा है, ख्याल रखता है ना तुम्हारा? जैन ने फिक्रमंदी से पूछा। ओहो बाबा, आप और मामा सेम सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी मामा की कॉल आई थी, वो भी यही सब पूछ रही थी। हिया ने जैन को सवाल गोल किया। माफिया ख्याल रखता है तुम्हारा? जैन ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। हूर को मुतमईन करना आसान था बनिस्बत जैन के। ख्याल नहीं रखेगा तो दौड़कर आपके पास नहीं आ जाऊंगी, हिया ने मुस्कुराकर बोला। ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम भी सबका ख्याल रखना और माविया के साथ चक्कर लगा लेना जब भी फ्री हो। तो तुम्हारी मामा भी याद कर रही थी तुम्हें, जैन ने हिया से कहा। ठीक है, मैं शाम में आप दोनों के पास आ रही हूँ। हिया ने खुद ही बैठे बैठे प्रोग्राम बना लिया। ओके मेरी जान, मैं और तुम्हारी मामा वेट करेंगे, जैन ने हिया को जवाब दिया। थोड़ी देर बात करके जैन ने फोन रख दिया। सामने बैठा हुआ बिलाल जैन को देखकर मुस्कुराने लगा। क्या हुआ, हिया की कॉल थी, कैसी है वो? बिलाल ने जैन से पूछा। हाँ ठीक है, मिस कर रही थी, शायद शाम में आए माविया के साथ। तुम मुस्कुरा रहे थे, जैन ने इसको देखते हुए पूछा। चंद सालों पहले तक तुम हूर भाभी से ऑफिस में बैठकर मोबाइल पर बातें करते थे, लगता है अब वो जगह हिया ने ले ली। बिलाल ने अपने मुस्कुराने की वजह बताई तो जैन भी मुस्कुरा दिया। हूर को तो घर जाकर देख लूंगा, बेटी की शादी हो गई है, जाहिरी बात है अब इसी से बात करूंगा यहाँ बैठकर, जैन दोबारा फाइल खोलते हुए बोला। जैन मैं चाह रहा था हादी के रिश्ते के लिए हिजर के घर जाया जाए। बिलाल ने जैन को अपना इरादा बताया। हाँ तो तुम शादी की वजह से रुके हुए थे, बना लो फिर अपना प्रोग्राम, जैन ने मशवरा दिया। हाँ वो तो ठीक है, मैं चाह रहा था तुम और वो भाभी भी साथ ही चलो तो मुनासिब रहेगा, बिलाल ने जैन से कहा। ठीक है, मैं हूर को बता दूंगा, जब भी तुम्हारा प्रोग्राम हुआ तो मुझे बता देना, जैन ने बिलाल से कहा। गुड नून सर, आपने याद किया था, माविया ने सल्यूट करते हुए डीएसपी इफ्तिखार से कहा। हाँ बैठो माविया, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, डीएसपी इफ्तिखार ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा अब तक का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त रहा है। तुमने बहुत बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अब तक सारे केस सॉल्व किए, मगर ये जो लास्ट केस था इस पर मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है, डीएसपी इफ्तिखार ने माविया को देखते हुए कहा। जी सर आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, माविया ने डीएसपी इफ्तिखार से कहा। तुमने अपनी टीम के साथ जिस तरह अगवाशुदा लड़कियों को बाजियाब करवाया है वो वाकई काबिल तारीफ है, मगर सबूत दस्तयाब न होने की वजह से और मुजरिमों के फरार होने की वजह से पता नहीं चल सका कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, और साथ ही तुम्हारे इस एक्शन से असल मुजरिम मजीद चुकन्ना हो गया है। इसलिए अब तुम्हें बहुत मुहतात होकर अगला कदम उठाना होगा और काफ़ी एहतियात बरतनी होगी। जी सर, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ और ये केस भी क्लोज नहीं हुआ है। मैंने मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए और ये जानने के लिए इन सब के पीछे किसका हाथ है अपने बंदे लगाए हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम असल मुजरिम तक पहुँच जाएंगे, माविया ने डीएसपी इफ्तिखार को यकीन दहानी करवाई। मैंने अपने तौर पर मालूमात करवाई हैं, मगर शक की बुनियाद पर एक नाम सामने आया है और सिर्फ शक की बुनियाद पर हम किसी आदमी पर हाथ नहीं डाल सकते जब तक कि इसके खिलाफ सबूत हमारे पास ना हो, डीएसपी इफ्तिखार ने माविया को बताया। और वो शक किस पर है आपको, माविया ने हाथ का मुक्का बनाकर होंठों पर रखते हुए पूछा। अवैध शेराजी, डीएसपी इफ्तिखार ने नाम बताया। अवैध शेराजी जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, माविया ने कुछ सोचते हुए कहा। राइट, वही अवैध शेराजी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लड़कियों की किडनैपिंग में इसका हाथ है और यही दूसरे मुल्क लड़कियों को स्मगल करता है, और नई इतलात के मुताबिक इस वक्त ये मरी में क़याम पजीर है। कहने को तो ये किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में गया हुआ है, दूसरे ममालिक के इसके कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं। आप पता ये लगाना है ये वाकई आम बिजनेस मीटिंग है या कोई और दूसरा चक्कर, डीएसपी इफ्तिखार ने पूरी तफसील बताते हुए डिटेल्स वाला पर्चा माविया को थमाया, जिसे माविया देखने लगा। इस काम के लिए कोई भरोसे वाला आदमी चाहिए जो वहाँ पर मौजूद सूरत हाल का पता लगाए, और इस वक्त मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। वैसे भी ये केस तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हें रात की फ़्लाइट से इस्लामाबाद निकलना होगा, डीएसपी इफ्तिखार ने माविया को देखते हुए कहा। ओके सर, मैं रेडी हूँ, आज रात को ही मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊँगा, माविया ने डिटेल्स वाला पर्चे को फाइल में रखते हुए कहा। ये मेरे कॉटेज की कीज़ हैं, जब तक तुम मरी में इस केस के सिलसिले में रहोगे वहाँ ठहर सकते हो, और अवैध शराजी से मुतल्लिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन तुम्हें सुहेल से मिल जाएगी जो कि तुम्हारी इस काम में हर तरह से मदद करेगा। मरी पहुँच जाओ तो वो खुद तुमसे कांटेक्ट करेगा, डीएसपी इफ्तिखार ने चाबियां माविया के हवाले करते हुए कहा। ओके सर, जैसे ही कोई खास इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको आगाह करूंगा,
माविया ने उठते हुए कहा। ये आपका घर है? हादी ने कार पोर्च में खड़ी की तो सनम ने पूछा था। हाँ आओ। हादी घर का दरवाज़ा खोलते हुए सनम के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। मामा कहाँ हैं आप? हादी ने फिजा को आवाज़ दी। थोड़ी देर में फिजा वहाँ आई और सनम को देखकर मुस्कुराई। मामा इससे मिलिए, ये है सनम। अगर आपने और भाभा ने इसके मॉम डैड को पटा लिया तो मुस्तकबिल में आपकी होने वाली बहू। हादी के तारुफ करवाने पर जहाँ सनम जनब गई वहीं फिजा मुस्कुराई। फिजा ने आगे बढ़कर सनम को गले लगाया। और सनम ये है इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी। अब के हादी ने फिजा के कंधे के गिर्द हाथ रखते हुए फिजा का तारुफ करवाया, जिस पर वो दोनों ही मुस्कुरा दी। थोड़ा सा मक्खन बचा कर रखो, आगे भी काम आएगा, फिजा ने हादी को चपेट लगाते हुए कहा। आओ सनम यहाँ बैठो, फिजा ने इसको सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिजा को सनम बहुत अच्छी लगी देख तो इसने सनम को हया की शादी में ही लिया था और इसे वो प्यारी भी लगी थी, मगर आज हादी के साथ यूं खड़ा देखकर फिजा को वो और भी प्यारी लगी। मासूम सा चेहरा, पुरकशिश आंखें, बिलाशुबा वो खूबसूरत लड़की थी। आप दोनों खवातीन बातें करें, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, हादी ने उठते हुए कहा। थोड़ी देर में फिजा और सनम की अच्छी दोस्ती हो गई। चंद मिनट ही गुजरे थे कि सामने वाले घर से फिजा की दोस्त मिसिस इंसार फिजा से मिलने आ गई। इनसे बातचीत के दौरान फिजा ने सनम से कहा, सनम जाओ हादी को देखकर आओ जरा। सनम को चुपचाप बैठा देखकर फिजा ने इसकी बोरियत का एहसास करते हुए कहा। वो गर्दन इस बात में हिलाकर उठ गई। शायद इस वाले रूम में गए थे हादी, सनम ने सोचते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुल गया। हादी सामने ही खड़ा आसीनों के कफ फोल्ड कर रहा था, शायद अभी चेंज करके निकला था। क्या हुआ, इतनी जल्दी बोर हो गई मेरी मामा से? हादी ने सनम को अपने रूम में आते देखकर मुस्कुरा कर कहा। कैसी बातें कर रहे हो हादी, मैं आपकी मामा से बोर होंगी भला? मुझे तो इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हैरत भी, सनम ने इसके रूम के अंदर आते हुए कहा। खुशी तो मैं समझ में आती है, मगर हैरत क्यों हुई? हादी ने सनम से पूछा। आपने कभी बताया नहीं कि आपकी हया भाभी से इतने क्लोज फैमिली टर्म्स हैं। आपके पेरेंट्स को तो मैं भाभी के घर में मैं उस दिन भी देख चुकी थी जब हया भाभी और भाई की बात पक्की हुई थी, सनम ने हैरत का इजहार करते हुए हादी से कहा। आज के लिए इतनी हैरत काफ़ी है, बाद में तो और भी हैरत के झटके लगने हैं, हादी ने सनम को देखते हुए कहा। क्या मतलब, ऐसी कौन सी बात है हैरत वाली? सनम ने कंफ्यूज होकर हादी से पूछा। कुछ नहीं मामा, क्या कह रही हैं? हादी ने बात को टालते हुए कहा। आंटी की कोई फ्रेंड आ गई है, इनसे बात कर रही हैं। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। सनम ने जाने का इरादा बनाया। ओके, छोड़ आऊँगा थोड़ी देर में, पहले अपना मुस्तकबिल का बेडरूम देख लो और कुछ चेंजिंग करवानी है तो वो भी बता दो। हादी की बात पर वो अच्छा खासा ब्लश कर गई। हादी ने एक पल गौर से इसके सुर्ख चेहरे और झुकी पलकों को देखा और फिर देखे गया। हाथ बढ़ाकर सिस्टम ऑन किया तो सॉन्ग बजा। चुरा लिया। जैसे ही सॉन्ग शुरू हुआ, हादी ने स्माइल के साथ अपना हाथ सनम के आगे बढ़ाया। सनम ने हल्की जनब के साथ इसका हाथ थाम लिया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। हादी ने इसके दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रखे और सनम की कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर डांस के स्टेप लिए। सनम भी आहिस्ता आहिस्ता इसका साथ दे रही थी, मगर पलकें हनूज नीचे झुकी हुई थीं और हादी की नज़रें सनम के चेहरे पर थीं। बाहर बन के आना कभी हमारी दुनिया में, गुजर न जाए ये पल कहीं इसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना। एक अजीब सी कैफियत ने पूरे माहौल को अपने शहर में जकड़ा हुआ था। हादी ने बेखुद सा होकर सनम का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा तो सनम वहीं स्टैचू बन गई। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। दूसरी तरफ हादी, जो अपने आप में नहीं लग रहा था, सनम की आवाज़ पर हादी एकदम होश की दुनिया में आया, मगर इसका चेहरा यूं ही दोनों हाथों में थामे रहा। सनम ने पीछे हटना चाहा, मगर हादी ने इसका चेहरा थामे रखा। हाँ ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत। ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। या तो तुम्हें माविया की बहन नहीं होना चाहिए था, या फिर इतना मासूम नहीं होना चाहिए था, हादी ने इसको पीछे धकेलते हुए कहा। सनम लड़खड़ाती हुई पीछे हुई और इसने दीवार का सहारा लिया। हादी, आई एम सॉरी आपने माइंड किया, मगर शादी से पहले ये सब। सनम समझी हादी से नाराज़ हो गया, इसलिए इसे वजाहत देने लगी। सनम मेरे बेडरूम से प्लीज़ इस वक्त जाओ, हादी ने संजीदगी से कहा। सनम इसके रूम से निकली तो फिज़ा सामने से आती हुई दिखाई दी। सॉरी सनम, मैं तुमको टाइम नहीं दे सकी। अच्छा चलो बैठो, मैं 2 मिनट में आई। फिज़ा किचन की तरफ जाने लगी। अरे नहीं आंटी, आप तकलीफ़ में नहीं पड़े, वैसे भी मुझे काफ़ी देर हो गई है, सनम ने मुस्कुरा कर कहा। चलो सनम, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, हादी ने रूम में से आते हुए बगैर इसे देखे कहा।
ارے ایسے کیسے، وہ پہلی دفعہ گھر آئی ہے، ایسے نہیں جانے دوں گی، فضا نے ہادی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ماما وہ پہلی دفعہ آئی ہے، آخری دفعہ نہیں، صنم باہر آؤ، ہادی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس لڑکے کا بھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ فضا نے تعصب سے ہادی کو جاتا ہوا دیکھا۔ آنٹی آپ پلیز فیل نہ کریں، میں پھر آؤں گی آپ سے ملنے، صنم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں اب میں خود آؤں گی بہت جلد تمہیں لینے، فضا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہی مسکرا دیں۔ صنم فضا سے مل کر باہر نکل گئی اور گاڑی میں بیٹھی۔ ہادی نے کار سٹارٹ کر دی، دونوں کے درمیان بالکل خاموشی تھی۔ ہادی بالکل سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہیلو کون؟ حیا نے ٹی وی دیکھتے ہوئے مگن انداز میں موبائل اٹھایا۔ تمہارا 2 ٹکے کا پولیس والا، معاویہ کی آواز سن کر حیا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کہو کیوں فون کیا؟ حیا نے نہ روٹھے پن سے پوچھا۔ ایسا ہے بیبی، میری وارڈروب کے نیچے والے حصے میں جو بلیک والا بیگ رکھا ہے اس میں میرے چند گرم سوٹ رکھ دو۔ معاویہ کو 1-2 کام نپٹانے تھے، پھر رات کو نکلنا تھا، اس لیے پیکنگ کا حیا سے بول دیا، جبکہ جواب اس کو معلوم تھا، ٹکا سا ہی ملنا تھا۔ واو تم کہیں جا رہے ہو؟ حیا نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں آفیشلی کام آ گیا ہے 3 سے 4 دن کا، معاویہ نے اس کی ایکسائٹمنٹ کا نوٹس لیتے ہوئے بتایا۔ بس 3-4 دن کے لیے؟ صرف 3-4 دن مجھے آزادی کے نصیب ہوں گے، حیا نے بے دلی سے کہا۔ او تو مسز معاویہ مراد، تم کو اپنے شوہر سے آزادی چاہیے، معاویہ کے ماتھے پر شکن ابھری۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، ٹھیک ہے میں پیک کر دوں گی، ڈونٹ وری۔ حیا نے سوچا کہیں یہ 3 دن بھی اسے نہ چھین لیے جائیں، تبھی جلدی سے بولی اور فون بند کر دیا۔ چلو 3 سے 4 دن ماما بابا کے ساتھ گزاروں گی اپنے گھر میں پوری آزادی کے ساتھ۔ حیا نے خوشی سے معاویہ کے کپڑے بیگ میں ڈالے اور لان میں آ گئی جہاں نائمہ اور حضر موجود تھے۔ ارے حیا آؤ چائے پیو گی؟ میں اپنے لیے بنانے جا رہی تھی، نعیمہ نے اس کو آتا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں آنٹی تھینک یو، میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ معاویہ کی کال آئی تھی، آفیشلی کام سے انہیں مری جانا ہے، اور ساتھ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں ماما بابا کے گھر چلی جاؤں۔ اس نے پوری فرما برداری دکھاتے ہوئے حضر اور نعیمہ سے اجازت لی۔ ارے بیٹا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے کیا پوچھنا، اچھی بات ہے، خوشی خوشی جاؤ۔ حضر کے کہنے پر اس نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اوکے میں اپنی پیکنگ بھی کر لیتی ہوں، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے بیڈ روم میں آ گئی۔ روم میں آ کر اس نے میوزک آن کیا اور اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ بے شک 3 دن تھے اس کے پاس، مگر وہ اس کے اپنے دن تھے، وہ اپنے گھر میں رہے گی، ماما بابا کے ساتھ، اپنے بیڈ روم کو بھی وہ مس کر رہی تھی۔ گانے کی دھن پر گنگنانے کے ساتھ اس نے آہستہ آہستہ سٹیپ لینا شروع کر دیے اور پیکنگ مکمل کی، تب تک وہ فل فارم میں آ چکی تھی۔ معاویہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تو میوزک کی تیز آواز روم سے باہر تک آ رہی تھی۔ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے حیا آنکھیں بند کیے ہوئے انگلش گانے کی دھن پر مہارت سے اپنی کمر موو کرتی ہوئی ڈانس کے سٹیپ لے رہی تھی۔ معاویہ جو کہ بڑی عجلت میں آیا تھا، اب دیوار سے ٹیک لگائے بڑی فرصت سے اس کا ایک ایک سٹیپ غور سے دیکھ رہا تھا۔ گانے کے آخر میں جیسے حیا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر چٹکی بجائی اور ساتھ ہی آنکھیں کھولیں، اس کے دونوں ہاتھ اوپر ہی رہ گئے۔ سامنے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے معاویہ ابھی بھی سیریس انداز میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حیا ہاتھ نیچے کر کے ہفکی سے آگے آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ معاویہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ شیرنی کو نچانا ہی نہیں ناچنا بھی آتا ہے، آئی ایم امپریسڈ، معاویہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شیرنی ایک سے بڑھ کر ایک واہیات ناموں سے مجھے نہیں پکارا کرو اور اپنی غلط فہمی دور کرو۔ ابھی نچایا تو تمہیں شروع ہی نہیں کیا، وہ تو تم جا رہے تھے اس لیے میں بھی تھوڑا ایکسائٹڈ ہو گئی، حیا نے اس کو دیکھ کر سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اتنی خوشی ہے میرے جانے کی؟ 3 دن کے لیے جا رہا ہوں بیبی، دنیا سے نہیں جا رہا۔ معاویہ حیا کے اوپر جھکا۔ حد میں رہو، حیا اس کا ارادہ جان کر پیچھے ہٹی۔ وہ میرا مطلب ہے تمہاری پیکنگ میں کر چکی ہوں، دیکھ لو ایک نظر کون کون سی ڈریسز رکھنے ہیں۔ وہ اس وقت اس سے بگاڑ کر اپنا پلان بھی چوپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً بولی اور روم سے نکل گئی۔ موم چائے تو بنوائیں جلدی، معاویہ نے حیا کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حضر بھی وہیں بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ کتنے بجے کی فلائٹ ہے تمہاری؟ حضر نے اخبار میں دیکھتے ہوئے معاویہ سے سوال پوچھا۔ ڈیڈ 9 بجے کی، بس 1 گھنٹے بعد نکلنا ہے گھر سے ہمیں۔ لفظ ہمیں پر حضر اور حیا دونوں ہی چونک کر معاویہ کو دیکھا۔ ہمیں مطلب اور کون جا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ نعیمہ نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے معاویہ سے پوچھا۔ آف کورس موم، آپ کی بہو، اور کون؟ معاویہ کی بات پر حضر اور نعیمہ نے جہاں معاویہ کو کنفیوزڈ ہو کر دیکھا، وہیں حیا کا دل چاہا وہ اس کا سر پھاڑ دے، مگر حیا تو ذہن اور حور کی طرف جا رہی تھی نا۔ حضر نے حیا کی طرف دیکھ کر پوچھا، مگر اس سے پہلے حیا کچھ بولتی
فوراً معاویہ بول اٹھا، جی ڈیڈ، ناراض ہو کر جا رہی تھی آپ کی بہو مجھ سے۔ جب میں نے دوپہر میں اس کو بتایا کہ 3 دن کے لیے آفس کے کام سے جا رہا ہوں تو ضد کرنے لگی، میرے 3 دن کیسے گزریں گے آپ کے بغیر، مجھے بھی جانا ہے۔ میں نے منع کیا تو بیگم صاحبہ کا منہ بن گیا، جب یہ اپنے ساتھ اس کا بھی ٹکٹ کروا کر آ رہا ہوں۔ معاویہ کی اس طرح جھوٹی کہانی سنانے پر حیا کا دل چاہا چائے کا کپ اس کے سر پر دے مارے۔ نہیں معاویہ، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں نے بعد میں سوچا آپ تو آفس کے کام سے بزی ہوں گے، میں وہاں جا کر کیا کروں گی، بلا وجہ بور ہوں گی۔ میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، آپ پلیز جائیں۔ حیا فوراً اس کی بات کے جواب میں بولی اور لفظ جائیں پر آنکھیں دکھا کر خاصا زور بھی دیا۔ دیکھیں ڈیڈ، اب آپ اپنی بہو کو دوپہر والی بات اب تک دل پر لے کر بیٹھی ہے۔ بلا وجہ میں جا کر اداس ہوں گی تو آنٹی انکل بھی پریشان ہوں گے، ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے اور دونوں میں لڑائی بھی ہو گئی۔ معاویہ نے حیا کے اپنے ساتھ نہ جانے کا دوسرا رخ بھی دکھایا۔ حیا حیرت زدہ ہو کر رہ گئی اس کے شیطانی دماغ پر۔ ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا معاویہ، اچھا ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ، اپنے گھر کا کیا ہے، وہ تو وہاں سے آنے کے بعد بھی جا سکتی ہو۔ ہزر نے حیا کو مشورہ دیا۔ جی انکل، میں پیکنگ کر لیتی ہوں، حیا نے بجھے ہوئے دل سے جواب دیا۔ وہ تو میں ابھی کر کے آ رہا ہوں، مطلب اپنے بیگ میں تمہارے سبھی کپڑے رکھ لیے ہیں اور تمہاری ضرورت کی دوسری چیزیں بھی۔ آخری جملہ آہستہ سے ایک آنکھ دبا کر بولا۔ اوکے مام، ڈیڈ اپنا خیال رکھیے گا، چلو حیا، معاویہ نے اٹھتے ہوئے ہزر اور نائمہ سے ملتے ہوئے کہا اور پھر حیا کو مخاطب کر کے باہر نکل گیا۔ چلو بیٹا، اپنا خیال رکھنا، نیما نے حیا کو بولا۔ وہ بھی دونوں سے مل کر معاویہ کے پیچھے آ گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کار میں بیٹھ کر ڈرائیور کا لحاظ کیے بنا وہ شروع ہو گئی۔ یہ سوچ کر بیبی کہ میرا ان 3 دنوں میں تمہارے بنا کیسے گزارا ہوگا۔ معاویہ نے دل جلانے والی اسمائل دے کر حیا کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے حیا نے بڑی بے دردی سے چٹک دیا۔ معاویہ نے کال ملا کر زین اور حور کو بھی اپنے اور حیا کے جانے کے بارے میں بتایا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ حور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر لان میں دیکھ رہی تھی جب زین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی معاویہ نے کال کر کے اپنے اور حیا کے بڑی جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا سوچ سکتی ہوں، بس یہی سوچ رہی تھی۔ حیا اور معاویہ کی واپسی پر ان کی پوری فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کریں گے۔ کل فضا کے ساتھ مال جانے کا پروگرام بناؤں گی تو معاویہ اور حیا کے لیے کچھ گفٹس لے لوں گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ حور نے اپنا رخ زین کی طرف کرتے ہوئے زین کو اپنا پلان بتایا اور مشورہ مانگا۔ بس تم سب کے بارے میں سوچا کرو، مجھ غریب کو چھوڑ کر، زین نے حور سے شکوہ کیا۔ شاہ تم بھی نا بالکل بچوں کی طرح بہیو کرتے ہو کبھی کبھی، حور نے گھورتے ہوئے زین سے کہا۔ تم نے اب میرے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیا ہے، مجھ پر توجہ دینا، مجھ سے پیار کرنا، ساری دلچسپی گھر، حیا، شاپنگ، فون کالز، کچن، میرا نمبر تو شاید اب آخر میں بھی نہیں آتا۔ بس میری ڈیوٹی اور فرائض میں شامل ہے بیوی سے محبت کرو، اس کا خیال رکھو۔ زین سنجیدگی سے حور کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زین کے شکوے پر حور نے پوری آنکھیں اور منہ کھول کر زین کو دیکھا۔ زین ابھی بھی آنکھوں میں ناراضگی لیے ہوئے حور کو دیکھ رہا تھا۔ حور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ مسٹر شاہ زین، آپ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ حور نے اپنی زندگی میں جتنا آپ کو چاہا ہے، جتنا آپ سے محبت کی اور اپنے دل میں جس مقام پر آپ کو فائز کیا ہے، وہاں تک کبھی کوئی دوسرا رسائی حاصل نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے۔ حور کی زندگی اس کی شاہ کے بنا ادھوری ہے۔ حور کی زندگی شاہ سے شروع ہو کر شاہ پر ختم ہوتی ہے۔ حور کی زندگی میں اگر شاہ ہے تو حور کی زندگی کے معنی ہیں۔ حور کی زندگی کی تمام تر رونقیں، تمام تر خوشیاں ہی اس کے شاہ سے ہیں۔ حور نے اپنے اعتراف کے بعد زین کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا، پھر اس کے سینے پر لب رکھ کر اپنا چہرہ اونچا کر کے زین کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا تو حور بھی اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اگر اس طرح مہینے میں ایک دفعہ بھی بھاری بھرکم اعتراف کر لو تو میں روز بروز جوان ہو جاؤں۔ زین نے حور کا چہرہ تھام کر اپنے لبوں سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اس کا سر ویسے ہی اپنے سینے پر رکھ کر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ اچھا شاہ، میری ایک بات تو سنو۔ حور کو پھر کچھ یاد آیا۔ اگر بات صرف میری اور تمہاری ہے تو کرنا، ورنہ ایسے ہی خاموش رہو، زین نے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہا اور حور مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔